बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू सैद खदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बयान किया कि हमने कहा, या रसूलल्लाह, क्या हम क़यामत के दिन अपने रब को देखेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़त फरमाया कि क्या तुमको सूरज और चाँद देखने में कुछ तकलीफ़ होती है जबकि आसमान भी साफ़ हो? हमने कहा कि नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर फरमाया कि फिर अपने रब के दीदार में तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पेश आएगी जिस तरह सूरज और चाँद को देखने में तो कोई तकलीफ़ पेश नहीं आती। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देगा कि हर कौम उसके साथ जाए जिसकी वो पूजा किया करती थी। चनाचे स्लेब के पुजारी अपने स्लेब के साथ, बुतों के पुजारी अपने बुतों के साथ, तमाम झूठे मबूदों के पुजारी अपने झूठे मबूदों के साथ चले जाएंगे और सिर्फ वो लोग बाकी रह जाएंगे जो खालस अल्लाह की इबादत करने वाले थे। उनमें नेको बद दोनों किस्म के मुसलमान होंगे और अहले किताब के कुछ बाकी माइंदा लोग भी होंगे। फिर दोज़ख उनके सामने पेश की जाएगी। वो ऐसी चमकदार होगी जैसे मैदान का रेत होता है जो दूर से पानी मालूम होता है। फिर यहूद से पूछा जाएगा कि तुम किसकी पूजा करते थे? वो कहेंगे कि हम अजीज़ इब्ने अल्लाह की पूजा किया करते थे। इन्हें जवाब मिलेगा कि तुम झूठे हो, अल्लाह के ना कोई बीवी है और ना कोई लड़का, तुम क्या चाहते हो? वो कहेंगे कि हम पानी पीना चाहते हैं कि हमें इससे शराब किया जाए। उनसे कहा जाएगा कि पियो। वो इस चमकती रेत की तरफ पानी जानकर चलेंगे और फिर वो जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। फिर नसारी से कहा जाएगा कि तुम किसकी पूजा करते थे? वो जवाब देंगे कि हम मसीह इब्ने अल्लाह की पूजा किया करते थे। उनसे कहा जाएगा कि तुम झूठे हो, अल्लाह के ना बीवी थी और ना कोई बच्चा, अब तुम क्या चाहते हो? वो कहेंगे कि हम चाहते हैं कि हम पानी से शराब किए जाएं। उनसे भी कहा जाएगा कि अल्लाह के ना कोई बीवी थी और ना ही कोई बच्चा, अब तुम क्या चाहते हो? वो कहेंगे कि हम चाहते हैं कि हम पानी पिएं क्योंकि हमें बहुत प्यास लगती है। उनको भी इस चमकती रेत की तरफ चलाया जाएगा और उन्हें भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा, जहाँ तक कि वही बाकी रह जाएंगे जो खालस अल्लाह की इबादत करते थे, नेको बद दोनों किस्म के मुसलमान। उनसे कहा जाएगा कि तुम लोग क्यों रुके हुए हो जबकि सब लोग जा चुके हैं? वो कहेंगे हम दुनिया में उनसे ऐसे वक्त जुदा हुए कि हम उनकी दुनियावी फ़ायदों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और हमने एक आवाज़ देने वाले को सुना है कि हर कौम उसके साथ हो जाएगी जिसकी वो इबादत करती थी और हम अपने रब के मुंतज़िर हैं। बयान किया कि हम फिर अल्लाह जब्बार उनके सामने इस सूरत के अलावा दूसरी सूरत में आएगा जिसमें उन्होंने इसे पहली मर्तबा देखा होगा और कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ। लोग कहेंगे कि तू ही तो हमारा रब है और असदनुल्ला अम्बिया के सवा और कोई बात नहीं करेगा। फिर पूछेगा क्या तुम्हें उसकी कोई निशानी मालूम है? वो कहेंगे साख यानी पंडली। फिर अल्लाह ताला अपनी पंडली खोलेगा और हर मोमिन उसके लिए सजदा में गिर जाएगा। सिर्फ वो लोग बाकी रह जाएंगे जो दिखावे और शोहरत के लिए उसे सजदा करते थे। वो भी सजदा करना चाहेंगे लेकिन उनकी पीठ तख्ता की तरह हो जाएगी। फिर इन्हें पुल पर लाया जाएगा। हमने पूछा, या रसूलल्लाह, पुल क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो एक फिसलवा गिरने का मकाम है। उस पर सनसनियाँ हैं, आंकड़े हैं, चौड़े चौड़े कांटे हैं। उनके सर खमार सदान उनके कांटों की तरह हैं जो नजद के मुल्क में होते हैं। मोमन इस पर पलक मारने की तरह, बिजली की तरह, हवा की तरह, तेज़ रफ्तार घोड़े और सवारी की तरह गुजर जाएंगे। उनमें बाज़ तो सही सलामत निजात पाने वाले होंगे और बाज़ जहन्नम की आग से जुलस कर बच निकलने वाले होंगे, जहाँ तक कि आखिरी शख्स उस पर से घसीटते हुए गुजरेगा। तुम लोग आज के दिन अपना हक लेने के लिए जितना तकाजा और मुतालबा मुझसे करते हो, उससे ज़्यादा मुसलमान लोग अल्लाह से तकाजा और मुतालबा करेंगे। और जब वो देखेंगे कि अपने भाइयों में से इन्हें निजात मिली है तो वो कहेंगे कि ऐ हमारे रब, हमारे भाई भी हमारे साथ नमाज पढ़ते थे और हमारे साथ रोज़े रखते थे और हमारे साथ दूसरे नेक अमाल करते थे, उनको भी दोज़ख से निजात फरमा। चनाचे अल्लाह ताला फरमाएगा कि जाओ
اور جس کے دل میں ایک اشرفی کے برابر بھی ایمان پاؤ اسے دوزخ سے نکال لو، اور اللہ ان کے چہروں کو دوزخ پر حرام کر دے گا۔ چنانچہ وہ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ بعض کا تو جہنم میں قدم اور آدھی پنڈلی جلی ہوئی ہے، چنانچہ جنہیں وہ پہچانیں گے انہیں دوزخ سے نکالیں گے، پھر واپس آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ جاؤ اور جس کے دل میں آدھی اشرفی کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ۔ چنانچہ وہ جن کو وہ پہچانتے ہوں گے ان کو نکال لیں گے، پھر وہ واپس آئیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ جس کے دل میں ذرا برابر ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ۔ چنانچہ پہچانے جانے والوں کو نکالیں گے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کہا کہ اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے تو یہ آیت پڑھو، یعنی اللہ تعالیٰ ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اگر نیکی ہے تو اسے بڑھاتا ہے۔ پھر انبیاء اور مومنین اور فرشتے شفاعت کریں گے، اور پروردگار کا ارشاد ہوگا کہ اب خاص میری شفاعت باقی رہ گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ دوزخ سے ایک مٹھی بھر لے گا اور ایسے لوگوں کو نکالے گا جو کوئلہ ہو گئے ہوں گے، پھر وہ جنت کے سرے پر ایک نہر میں ڈال دیے جائیں گے جسے نہر آب حیات کہا جاتا ہے، اور یہ لوگ اس کے کنارے سے اس طرح ابھریں گے جس طرح سیلاب کے کوڑے کرکٹ سے سبزہ ابھر آتا ہے۔ تم نے یہ منظر کسی چٹان کے یا کسی درخت کے کنارے دیکھا ہوگا تو جس پر دھوپ پڑتی رہتی ہے وہ سبزہ ابھرتا رہتا ہے، اور جس پر سایہ ہوتا ہے وہ سفید ابھرتا ہے، پھر وہ اس طرح نکلیں گے جیسے موتی چمکتا ہے۔ اس کے بعد ان کی گردنوں پر مہر کر دی جائے گی کہ یہ اللہ کے آزاد کردہ غلام ہے، اور انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اہل جنت انہیں اعتقاء الرحمن کہیں گے۔ انہیں اللہ نے بلا عمل کے جو انہوں نے کیا ہو اور بلا تاخیر کے جو ان سے صادر ہوئی ہو جنت میں داخل کیا ہے، اور ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم دیکھتے ہو اور اتنا ہی اور بھی ملے گا۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا ہم روز قیامت اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ہاں، تم اپنے رب کے بالکل ایسے ہی دیکھو گے جیسے عین دوپہر کے وقت سورج کو اور 14ویں کی رات کو مکمل چاند کو بغیر کسی بھیڑ اور دکم پیل کے دیکھ لیتے ہو۔ تشبیہ وضاحت اور اس میں کسی قسم کے شک مشفقت اور اختلاف نہ ہونے میں ہے۔ یہ دیکھنے کی تشبیہ دیکھنے کے ساتھ ہے، دیکھی جانے والی شے کو تشبیہ دیکھی جانے والی شے کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ روایت اس روایت کے علاوہ ہے جو اللہ کے اولیاء کو جنت میں بطور ثواب اور اعزاز کے عطا ہوگی، کیونکہ یہ روایت ان لوگوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کی عبادت کی اور جنہوں نے اس کے علاوہ کی عبادت کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک اعلان کرنے والا پکار کر کہے گا کہ جو اللہ کے سوا کسی اور شے کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے پیچھے ہو لے۔ ایک صحیح روایت میں ہے کہ خود اللہ تعالیٰ ہی یہ ندا دے گا، چنانچہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے تھے انہیں اکٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، چاہے وہ فرما بردار ہوں یا نافرمان۔ اور یہودی نصاری میں سے کچھ باقی مائندہ لوگ بھی ہوں گے، البتہ ان میں سے زیادہ تر کو ان کے معبودوں کے ساتھ جہنم کے پاس لے جایا جائے گا، پھر اس جگہ جہنم کو لا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا اور یوں لگے گا جیسے سراب ہوتا ہے۔ پھر یہودیوں کو لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم اللہ کے بیٹے عزیز علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے۔ ان کو جواب ملے گا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، عزیز علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ ہی کوئی اولاد۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم پانی پینا چاہتے ہیں۔ ان کا سب سے پہلا مطالبہ پانی کا ہوگا، کیونکہ اس جگہ پے در پے آنے والی پریشانیوں اور کٹھن مراحل اور ہولناکیوں کی وجہ سے سخت پیاس لگے گی۔ جہنم ان کو ایسے دکھائی دے گی جیسے پانی ہو۔ ان سے کہا جائے گا جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے اور جسے تم پانی سمجھ رہے ہو اس کی طرف جاؤ اور پی لو۔ وہ وہاں جائیں گے تو جہنم کو پائیں گے جو اپنی حرارت کی شدت اور شعلہ زنی کی وجہ سے خود اپنے آپ ہی کو کھائے جا رہی ہوگی۔
بس وہ لوگ اس میں سے گر جائیں گے۔ اور ان کے بعد اسی طرح نصاری کو بھی کہا جائے گا، جہاں تک کہ صرف اللہ کی عبادت کرنے والے مطیع اور گناہ گار باقی رہ جائیں گے، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو کس چیز نے اس جگہ سے روک رکھا ہے؟ جب کہ لوگ جا چکے ہیں وہ کہیں گے ہم نے دنیا میں اس وقت ان لوگوں سے کنارہ کشی کی جب کہ ہمیں ان کی بہت زیادہ ضرورت تھی، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی اور اس کے احکامات کی مخالفت کی۔ چنانچہ ہم نے اللہ کی خاطر ان سے نفرت کر کے ان کی دشمنی مول لی اور اپنے رب کی اطاعت گزاری کو مقدم رکھا۔ پھر آج بھلا ہم ان سے الگ کیوں نہ رہیں؟ اب ہم اپنے اس رب کے انتظار میں ہیں جس کی ہم دنیا میں عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اس صورت کی بجائے کسی اور صورت میں آئے گا جس میں انہوں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ اس میں اس بات کی صاف وضاحت ہے کہ اس دفعہ آنے سے پہلے ہی وہ اللہ کو ایسی صورت میں دیکھ چکے تھے جس میں انہوں نے اسے پہچان لیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے گا تو کہے گا میں تمہارا رب ہوں۔ اس پر خوش اور مسرور ہوتے ہوئے کہیں گے کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے صرف انبیاء ہی کلام کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کیا تمہارے اور تمہارے رب کے مابین کوئی ایسی علامت ہے جس سے تم اسے پہچان سکو؟ وہ کہیں گے کہ یہ علامت پنڈلی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھول دے گا اور اس سے مومنین اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچان کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، جبکہ منافقین جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کیا کرتے تھے انہیں سجدہ کرنے سے روک دیا جائے گا اور ان کی پیٹھ کو ایک تشت بنا دیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ نہ جھک سکیں گے اور نہ ہی سجدہ کر سکیں گے، کیونکہ دنیا میں وہ لوگ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے نہیں کرتے تھے بلکہ محض اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے سجدے کیا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ساک یعنی پنڈلی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ یہ حدیث اور اس طرح کی دیگر احادیث اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر ہیں، یعنی جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور انہیں سجدہ کرنے کو کہا جائے گا تو وہ نہ کر سکیں گے۔ پھر ان کو پل صراط پر لایا جائے گا جسے جہنم کے درمیان میں رکھ دیا جائے گا۔ اس پل پر پاؤں ٹھہر نہیں پائیں گے اور نہ جم سکیں گے۔ اس پر آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے، یعنی خامدار اور تیز لوہے کے کانٹے، تاکہ جنہیں اچک لینا ہو انہیں ان کے ذریعے اچک لیا جا سکے۔ یہ خمیدہ کھوٹیوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ پل پر موٹے اور چوڑے چپٹے کانٹے بھی ہوں گے۔ لوگ اس پل پر سے اپنے ایمان اور اعمال کے لحاظ سے گزریں گے۔ جس کا ایمان کامل ہوگا اور عمل صالحہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوگا وہ جہنم کے اوپر سے پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے۔ جو اس سے کمتر ہوگا اس کا گزرنا اس کے ایمان اور عمل کے لحاظ سے ہوگا، جیسا کہ اس کی تفسیر حدیث میں بیان کی گئی ہے، اور ان کے گزرنے کی کیفیت کو بجلی اور ہوا وغیرہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ پل پر سے گزرنے والے 4 قسم کے لوگ ہوں گے۔ اول، بغیر کسی تکلیف کے نجات پا جانے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے گزرنے کی رفتار ایک دوسرے سے مختلف ہوگی، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ دوم، زخمی ہو کر نجات پانے والے۔ الخدش ہلکے زخم کو کہتے ہیں، یعنی جہنم کی تپش انہیں پہنچے گی یا پھر وہ پل پر نصب کھونٹیوں اور انکڑوں کی زد میں آ جائیں گے۔ سوم، جہنم میں پٹک دیے جانے والے جو زور سے اس میں جا کر گریں گے۔ چہارم، جو گھسٹ گھسٹ کر پل پر سے گزریں گے اور ان کے مال اتنے کمزور ہوں گے کہ ان کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ آج کسی کے حق کے لیے جس طرح مجھ سے مطالبہ اور درخواست کرتے ہو اس دن مومنین اللہ تعالیٰ سے اس سے بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ مطالبہ اور درخواست کریں گے۔ یہ اللہ کا خصوصی کرم اور رحمت ہے کہ وہ اپنے مومن بندوں کو اجازت دے گا کہ وہ اپنے ان بھائیوں کی بابت اللہ تعالیٰ سے فرمائش کریں اور انہیں معاف کرنے کی درخواست کریں۔ وہ ان کے حق میں اس سے درخواست کریں گے اور ان کے لیے شفاعت کریں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی بدولت انہیں اس کی اجازت دے گا۔ اے ہمارے رب، ہمارے بھائی بھی ہماری طرح
ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ دوسرے نیک اعمال بھی کرتے تھے، ان کو بھی دوزخ سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا جاؤ اور جو شخص بھی تمہیں ایسا ملے جس کے دل میں 1 دینار کے برابر ایمان ہو اسے جہنم سے نکال لاؤ۔ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو آگ پر حرام کر دے گا تاکہ وہ ان کے چہروں کو نہ جلائے۔ چنانچہ وہ آئیں گے تو دیکھیں گے کہ ان میں سے بعض کے پاؤں تک اور بعض کی پنڈلیوں کے نصف تک آگ پہنچ رہی ہے۔ وہ ان میں سے جن کو پہچان پائیں گے انہیں نکال لیں گے۔ پھر جب واپس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا جاؤ اور جس کے دل میں تم نصف دینار کے برابر بھی ایمان پاؤ اسے بھی جہنم سے نکال لاؤ۔ چنانچہ جن کو وہ پہچان سکیں گے انہیں نکال لیں گے۔ پھر جب لوٹ کر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا جاؤ اور جس کے دل میں تمہیں ذرا برابر بھی ایمان ملے اسے بھی نکال لاؤ۔ چنانچہ جسے وہ پہچان پائیں گے نکال لائیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم میری بات کی تصدیق نہیں کرتے تو یہ آیت پڑھ لو، اللہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر ایک نیکی ہو تو اس کا ثواب کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم میں سے ایک مٹھی بھرے گا اور ایسے لوگوں کو باہر نکالے گا جو جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں جنت کے کناروں پر موجود ایک نہر میں ڈال دیا جائے جس کا نام آب حیات ہے۔ اس نہر کے کناروں پر ان کا جل جانے والا گوشت، آنکھیں اور ہڈیاں دوبارہ سے نکل آئیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح سیلاب کے پسماندہ کوڑے کرکٹ سے سبزہ ابھر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان کی گردنوں پر مہریں لگا دی جائیں گی۔ ان مہروں پر لکھا ہوگا رحمان کی طرف سے جہنم سے آزاد کردہ۔ جیسا کہ ایک اور روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اہل جنت انہیں دیکھ کر کہیں گے یہ رحمان کے آزاد کردہ لوگ ہیں، انہوں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا اور نہ ہی کسی بلائی کو آگے بھیجا تھا، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو جنت میں داخل کر دیا۔